बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम अलैहि। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहानी एक झूठे मुद्दई नबूवत की, इसकी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा आपके सामने पेश खिदमत है। सामीन मोहतरम, हम मिर्ज़ा की करतूत आपके सामने कुछ बयान कर रहा था मैं, तो डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल बयान करते हैं कि हज़रत मसीह मऊद अपनी जिस्मानी आदात में ऐसे सादा थे कि बाज़ मरतबा जब हुज़ूर जुराब पहनते थे, मोज़ा पहनते थे, तो बेतवज्जोही का यह आलम था, ये कैफियत थी साहब की कि जब ये मोज़ा पहना करते थे तो उसका एड़ी, उस मोज़े की जो एड़ी होती है पाँव के थल्ले की तरफ नहीं होती थी, बल्कि एड़ी उनके ऊपर की तरफ हो जाया करती थी। अपनी पाँव की एड़ी का ही आलम था, मोज़े की पाँव की जो मोज़ों की एड़ी है नीचे वाली सिमत, ये तक ऊपर हो जाया करती थी। ये मिर्ज़ा साहब के करतूत थे। आप करतूतों से अंदाज़ा करें कि एक बंदा नबी तो दरकिनार, एक समझदार आदमी भी खिलाने का मुस्तहिक नहीं है। फिर मिर्ज़ा साहब मिर्गी के मरीज़ थे। इस मिर्गी के मरीज़ को अंग्रेज़ ने बड़ी सफाई के साथ, बड़े इंतज़ाम और इंसलाम के साथ इसको तैयार किया। सामीन मोहतरम, चूँकि गिरगिट की तरह ये बंदा रंग बदलता था, और फिर गिरगिट की तरह रंग बदलने की ही वजह से अंग्रेज़ों ने इसको तैयार किया। ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताबों का मुताला करें तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये नीम पागल किस्म का इंसान था। इसको माली खोलिया या मिराग किस्म की बीमारी थी। आगे बढ़िए, हम आपको बताते हैं उसने अल्लाह के नबी के बारे में कितनी कुछ नाज़ेबा किस्म की बातें की, कितने कुछ गुफ्तगू उसने नामुनासिब किस्म की बातें की। मिर्ज़ा ने नबूवत मुहम्मदिया के तमाम कमालात हासिल कर लिए, ये उसने कहा। इतना आगे बढ़ गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू बपहलू लाख खड़ा किया इनके लोगों ने इसको। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी चूँकि अंग्रेज़ की पुष्पनाई हासिल थी, इसलिए उसने लिखा कि नबी करीम की ज़िंदगी में इस्लाम हिलाल पहली रात के चाँद की तरह था, और मेरे ज़माने में इस्लाम 14वीं रात के चाँद की तरह है। खुतबा अल बयामिया में, ये उसकी किताब में कहता है, मेरी फ़तह मोहम्मद रसूलुल्लाह की फ़तह पर बहुत बड़ी फ़तह है। एजाज़ मोहम्मदी इसकी किताब है, उसमें लिखता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चाँद गिरन लगा, जबकि मेरे लिए चाँद और सूरज दोनों को गिरन लगाया। फिर मिर्ज़ा ने और बहुत मकामात पर इस्लाम के हवाले से बहुत नामुनासिब बातें की। सामीन मोहतरम, आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का कलमा क्या था। आप इसे अंदाज़ा करें। मिर्ज़ा का बेटा लिखता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जो मफ़हूम है, उसमें एक नबी मिर्ज़ा का इजाफ़ा हो गया है। मिर्ज़ा का बेटा कहता है, डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल ने मुझसे ये बात की, इनका तज़किरा पीछे भी हम कर चुके हैं। डॉक्टर इस्माइल ने मुझसे बयान किया कि हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल हकीम नूरुद्दीन फरमाया करते थे, हर नबी का एक कलमा होता है, और मिर्ज़ा का कलमा यह है कि मैं दीन को दुनिया पर मुक़द्दम रखूँगा। कारीन किराम, एक मुद्दत तक अफ्रीका में कादियानियों की इबादतगाहों के ऊपर कलमा कुछ यूँ लिखा हुआ होता था, ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह। इस अहमद से मुराद ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को लिया करते थे। और फिर ये तस्वीर सन 1974 की तहरीक ख़त्म नबूवत के अखबारात में शाया हुई, जिसमें उलमाए हक़ ने कादियानियों के साथ पाकिस्तान की कौमी असम्बली में 13 दिन की डिबेट, 80-90 घंटे के सवालात और जवाबात के बाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर कादियानियों को आईन पाकिस्तान में काफिर डिक्लेयर किया, और उसमें लिखा, ना अपनी अज़ान को, इबादतगाह को मस्जिद का नाम दे सकते हैं, ना मुसलमानों जैसे कपड़े पहन सकते हैं, ना अपनी मुसलमानों जैसी रसूमात कर सकते हैं, ना घर के ऊपर कलमा तैयब लिख सकते हैं, ना इस्लाम का प्रचार कर सकते हैं, ना अपनी इबादतगाह को मस्जिद का नाम दे सकते हैं। ये सारी बातें 1974 की ख़त्म नबूवत के तहरीक के बाद सारी बातें आईने पाकिस्तान का हिस्सा बनी। और पाकिस्तान ही नहीं सामीन, दुनिया के कई ममालिक में कादियानियों को काफिर डिक्लेयर किया गया है। फिर मुसलमानों ने इस मसले पर दुनिया भर वालों को इतना ख़बरदार किया, इतना आगाह किया
کہ ان تک پھر بعد میں جا کے یہ بات پہنچی. مگر جب 1974 کی تحریک ختم نبوت کے بعد علماء متحرک ہوئے، جن علاقوں میں معلوم ہوا قادیانیوں نے عام بھولے بھالے مسلمانوں کو ورغلایا ہے، ان کے عقائد خراب کیے ہیں، سنہری کردار انہوں نے ادا کیا، اس وقت تب جا کے مسلمانوں کو ساری چیزوں کو آگاہی ہوئی. آج بھی نائجیریا اور نائجیریا کے دورے پر مسلمان جو کہ تنظیموں نے دیکھا، وہاں آج بھی قادیانیوں کے باقاعدہ نشانات موجود ہیں، ان کی تبلیغ موجود ہے. امریکہ ان کے پیچھے کھڑا ہے، اسرائیل ان کے پیچھے کھڑا ہے، پھر اس کے علاوہ سامعین محترم برطانیہ آج بھی ان کے پیچھے کھڑا ہے، جرمنی آج بھی ان کے پیچھے پڑا ہے. پورا عالم کفر اس جھوٹے مدعی نبوت کے دعوے دار اور اس کی جماعت، اس کے پیروکاروں کے پیچھے کھڑا ہے. تمام کی تمام فنڈنگ ان کو باقاعدہ سے ہوتی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے تمام انبیاء کی توہین کی. وہ لکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے تمام انبیاء کا مظہر ٹھہرایا اور تمام انبیاء کے نام، نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے. میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مظہر اتم ہوں. یعنی ذلی طور پر میں محمد ہوں اور احمد ہوں. آپ اس کی کتابوں میں لکھی ہوئی سامعین محترم ان تحریروں کو پڑھ کر اندازہ کر لیں کہ مرزا غلام احمد کی سوچ و فکر کیا تھی. یہ نبی تو درکنار سمجھدار بندہ بھی نہیں تھا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے بڑی توہین کی. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس قدر گستاخی کی کہ ایک مسلمان تو کجا ایک غیر مسلم بھی اس حد تک جانے کی جرت نہیں کر سکتا جو اس نے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں کی. اور وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جو قرب قیامت میں جب تشریف لائیں گے تو نبی رحمت کی امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. پھر آ کے دنیا میں وہ ٹھہریں گے، اس کے بعد ان کی شادی ہوگی، پھر ان کا وصال ہوگا، پھر مسلمان ان کو کیا کریں گے؟ کفن و دفن کریں گے، پھر ان کا نماز جنازہ ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انتہا قسم کی اس نے توہین کی. سامعین محترم گالم گلوچ بہت کرتا تھا. مرزا نے انبیاء کرام تو انبیاء کرام مقدس مقامات کی بھی توہین کی، اللہ کے نبیوں کی توہین کی، اہل اللہ کی توہین کی. اس کا خبث باطن دنیا کے سامنے تھا. اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا. اب وہ آسمانوں پر زندہ ہیں، نہ قتل کیا گیا، نہ سولی پر چڑھایا. وہ قیامت کے نزدیک دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. ان کا ظہور دمشق کی مسجد کے مینارے پر ہوگا اور وہ قیامت کے نزدیک دوبارہ تشریف لائیں گے. اس عقیدے کے دلائل قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے ثابت ہیں. ایک وقت تھا جب مرزا غلام احمد قادیانی بھی اسی ہی عقیدے کا قائل تھا، بٹ گرگٹ کی طرح جب وہ رنگ بدلتا گیا، تبدیل کرتا گیا. جنوری 1891 میں مرزا اس عقیدے سے آ کے مکرا اور اس نے وفات مسیح ہونے کا اعلان کر دیا. نزول مسیح کا مصداق خود کو اس نے قرار ڈالا. جب اس سے کہا گیا پہلے تو تم اس عقیدے کے قائل تھے، اب کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ سب کچھ وہی الہی کے ذریعے ہوا، اور یہ الہامی الفاظ کو میں بیان کر رہا ہوں اور مطالبہ کیا الفاظ بیان کر. پھر وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا. پھر ستمبر 1891 میں مذہومہ عقیدے کے الفاظ گھڑ کر الہام کے طور پر اس نے پیش کیے. سامعین محترم مرزا غلام احمد اور اس کے چہیتے صحابہ کرام سید ابوبکر صدیق، سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی توہین کرتے رہے، حرمین شریفین کی توہین کرتے رہے، مدینہ الرسول کی توہین کرتے رہے. اور یہ باتیں اس کی کتاب آئینہ کمالات اسلام صفحہ 352 میں ساری باتیں موجود ہیں. ذرا دل تھام کر مرزا کے جہاد کے بارے میں آپ نظریات کو سنیں سامعین محترم. وہ لکھتا ہے اب اسلام کی خاطر جہاد کرنا حرام ہے اور قطعی حرام ہے، اور وہ حرام اور بدکار ہونے کے ساتھ ساتھ احمق بھی ہیں. اس نے جہاد کے حرام پر اشعار بھی لکھے اور وہ سارے اشعار اس کی کتابوں میں تحریر ہیں. اس شخص کے اخلاق کی طرف دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے انگریز نے جس کو مسلمانوں میں جذبہ جہاد کو ختم کے لیے کھڑا کرنے کے لیے کھڑا کیا، وہ کس قسم کا بد اخلاق آدمی تھا. اپنے اخلاق کے متعلق خود کہتا ہے
کہ خود لکھتا ہے کہ جھوٹا نبی بیماریوں کے نرغے میں مرزا غلام احمد قادیانی کے بقول انبیاء اللہ اور اللہ کے معمور خبیث اور ذلیل قسم کی بیماریاں اس میں رکھی گئی تھیں. ملفوظات مرزا میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن مرزا خود کیسی بیماریوں کا شکار تھا آپ سنیں. کہتا میں دائمی مریض ہوں, ضمیمہ اربعین, کثرت بول اور سر کی بیماری مجھ میں تھی. حقیقت الوحی, بعض اوقات دن میں 100 مرتبہ مجھے پیشاب آتا ہے. براہین احمدیہ, کمی خواب اور تشنج کی بیماری بھی میرے اندر ہے. خزائن, مرزا نے اقرار کیا وہ ہسٹریا اور مراغ اور مالخولیا اور پاگل پن کا مریض تھا. ملفوظات سیرت المہدی, مرزا کا دایاں ہاتھ بچپن میں ٹوٹ گیا تھا, پانی کا برتن اٹھا کر دائیں ہاتھ سے نہیں پی سکتا تھا. سیرت المہدی, اندازہ کرے سامعین محترم, ایسا دیوانہ اور پاگل اور دائمی بندہ نبی ہو سکتا ہے؟ حاشا وکلا. میرے کریم نبی نے فرمایا, اللہ نے جن نبیوں کو پیدا فرمایا وہ سب خوبصورت شکل, وجیح و شکل تھے, بے عیب تھے, عیب سے پاک تھے. اللہ اکبر. اس کا ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے, ایک آنکھ بھی نہیں ہے, ادھر سے کانا بھی ہے, دجال کی طرح اندھا بھی ہے, ایک ہاتھ بھی اس کا کٹا ہوا ہے, اور نبوت کا دعویٰ بھی کرتا ہے. نبی بے عیب ہوتے ہیں, عیب سے پاک ہوتے ہیں, کوئی جسمانی نقص نہیں ہوتا, کوئی کمی نہیں ہوتی سامعین, کوئی کمزوری نہیں ہوتی. اس بندے کو دیکھیے, مرزا, اس کا پورا خاندان سامعین محترم انگریز سامراج کا مکمل وفادار تھا. یہ سب اور اس کے قبیلے والے انگریز کے کتے تھے, یہ ان کی وفاداری کا حلف اٹھایا کرتے تھے, اس لیے مرزا کا انتخاب کیا گیا. اور پھر یہ سارے اعتراف مرزا نے اپنی کتابوں میں لکھے. وہ خود لکھتا ہے خزائن میں کہ میں ایسے خاندان سے ہوں جو انگریز گورنمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے. میں نے 20 سال انگریزوں کی حمایت میں کتابیں لکھی, اور وہ بھی مختلف زبانوں میں, مجموعہ اشتہارات. اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے میری اور میری جماعت کی پناہ سلطنت برطانیہ انگریز کو بنایا ہے. خزائن, جو امن ہمیں سلطنت برطانیہ کے زیر, یعنی کہ ان کی چھتر چھایا میں, جو ان کی سلطنت برطانیہ کی چھتر چھایا, ان کے زیر سایہ ہمیں جو امن حاصل ہے وہ نہ مکہ میں حاصل ہے نہ مدینہ میں حاصل ہے. الیاذ باللہ من ذالک. یہ بات اس نے اپنی کتاب خزائن میں لکھی ہے. میں 20 سال سے انگریزوں کی حمایت میں کتابیں لکھ رہا ہوں. پھر سامعین محترم, وہ کہتا ہے میری جماعت گورنمنٹ انگریز کی ایک وفادار فوج ہے. اطاعت انگریز میری بیعت کی شرائط میں شامل ہے. مرزا کی جھوٹی پیشن گوئیاں, سچا نبی اللہ تعالیٰ کی وحی سے پیشن گوئی کرتا ہے, اور اس کی کوئی پیشن گوئی بھی جھوٹی نہیں ہوتی. مرزا چونکہ انگریز کا ایجنٹ اور جھوٹا نبی تھا, اس لیے اس کی ایک بھی پیشن گوئی سچ ثابت نہیں ہوئی. سامعین, پیشن گوئیوں میں بھی وہ جھوٹا رہا. مرزا کی پہلی شادی 1852 میں ہوئی, دوسری شادی 1884 میں ہوئی. 20 فروری 1886 کو مرزا نے اشتہار دیا, اللہ نے مجھے بشارت دی ہے کہ بعض بابرکت عورتیں اس اشتہار کے بعد بھی تیرے نکاح میں آئیں گی اور ان سے اولاد پیدا ہوگی. حوالہ ہے مجموعہ اشتہارات. اس اشتہار کے بعد مرزا 22 سال تک زندہ رہا, لیکن کسی بابرکت عورت سے نکاح تو کجا, بے برکت عورت سے بھی جو اس کے نکاح میں تھی کوئی بھی اولاد پیدا نہیں ہوئی. بے برکت عورت سے بھی نکاح نہیں ہو سکا, اس کا نہ نکاح ہو سکا جس کا اس نے پیچھے کہا, اور نہ اولاد ہوئی. مرزا کہتا ہے اللہ نے مجھے الہام کے ذریعے بتایا کہ تیری عمر 80 سال یا 5-6 سال زیادہ یا 5-6 سال کم ہوگی. براہین احمدیہ, جلد 5 صفحہ 79, خزائن 7258 اور صفحہ جلد 21. لیکن مرزا 40 سال کی میں پیدا ہو کر, یعنی کہ 1839 میں 40 سال میں پیدا ہو کر 1908 میں 68 سال یا 69 سال کی عمر میں وفات پا گیا, اور اپنی پیشن گوئی میں جھوٹا ہو گیا. ظاہر ہے جب نبی جھوٹا تھا, جب سچا نہیں تھا. ہم کہانی تو آپ کو جھوٹے کی سنا رہے ہیں, ہم احوال بھی تو ایک جھوٹے کے آپ کے سامنے لا رہے ہیں. سامعین محترم, وہ اپنے کردار میں کتنا جھوٹا تھا. جس جماعت کا بانی اتنا چول ہو, جس جماعت کا بانی اتنے جھوٹ بولتا ہو, اس جماعت کی کیا حقیقت ہے؟ جبکہ اسلام
کا خوبیاں اس کی کمالات یہ ہیں. اقبال نے کیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے لو قلم تیرے ہیں. یہ محمد سے وفائیں ہی نہیں تھی نا تو معاملہ بے وفائی والا تھا, معاملہ غداری والا تھا. پھر ایسی چیزیں اس سے ہوئیں. پھر میرے سامعین محترم, ہر انداز میں جس شخصیت نے مرزے کا ناطقہ بند کیا, قادیانی فاتح قادیان کا لقب علماء نے پایا. حضرت مولانا شاہ مندورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ, اور پھر قادیانی کے بہقانی کرنے میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اور ان گنت علماء کرام نے اس کی حقیقت کو دنیا کے سامنے آگاہ کیا. ہیضے کی بیماری سے مرا. مرنے سے کچھ دیر پہلے اس نے اپنے سسر میر ناصر نواب سے کہا مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا. حیات ناصر صفحہ 14 1927 میں اس کو کتاب کو چھاپا گیا. از یعقوب علی عرفانی قادیانی. جھوٹے نبی کی عبرتناک اور رسوا کن موت. مرزا کی موت احمدیہ بلڈنگ رام گلی برانڈ ناتھ روڈ میں ہوئی, لاہور میں ہوئی. اگر مرزا واقعی نبی تھا اسے ایسی جگہ دفن ہونا چاہیے تھا جو حدیث کے مطابق ہوتی ہے. حدیث کہتی ہے کہ نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں وہ فوت ہوتا ہے. ابن ماجہ صاحب ستہ کی حدیث ہے. لیکن مرزائیوں نے جھوٹے نبی کو قادیان میں دفن کرنے کا فیصلہ کیا. پھر جو ہی مرزا کی ارتھی احمدیہ بلڈنگ سے باہر لائی گئی, ختم نبوت کے متوالوں نے زندہ باد, وہ زندہ باد, وہ زندہ باد. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مٹی اور انہوں نے گوبر اور گندگی کی بارش مرزا صاحب کی ڈیڈ باڈی کے اوپر کر دی. یہ اس کو پھولوں کو پروٹوکول دیا, اس اعزاز کے ساتھ اس کو رخصت کیا کہ کیچڑ, گوبر, گند اس کی ڈیڈ باڈی کے اوپر پھینکا گیا. اور پھر یہ آخری سلوٹ تھا مرزا کو, یہ آخری پروٹوکول تھا اس کو. جو تیرے در سے یوں ہی یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پھر اسٹیشن سے مال گاڑی پر لاد کر قادیان لے جایا گیا اور قادیان کی خاک سے اٹھنے والے اس جھوٹے نبی کو قادیان کی خاک میں دفنایا گیا. سامعین محترم, آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر کی تصویر دیکھیں. آج بھی اس کی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے مسیح موعود. دنیا کی یہ دو اسلام دشمن قومیں, قادیانی, یہودی, یہ دو اسلام و دشمن قومیں اس عہد کو کیوں نہ نبھائیں؟ دونوں ایک دوسرے کی ضرورتیں ہیں, دونوں کے مقاصد ایک ہیں, دونوں کی منزل ایک ہے, دونوں کی مدعا ایک ہے. سامعین محترم, اللہ تبارک و تعالی اسلام کو اسی طرح انشاءاللہ عروج بخشتا رہے گا, اور اس طرح کے جتنے باطل فرقے ہیں وہ ان کی ذلت ان کا مقدر بنے گی. اسلام کو کل بھی عروج تھا, اسلام کو آج بھی عروج تھا. کوئی جھوٹا بھی مسلمانوں کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکا. لہذا مجاہدین اسلام نے ہر دور میں ڈٹ کر قادیانی سازش کا, یہودی سازش کا, لبرلزم کا, الحاد کا, لادینیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. اس دور میں سب سے بڑی آواز بن کر جو شخص میرے اور آپ کے سامنے آیا, حضور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑی توانا بن کے آئے. ہر دور میں اللہ کسی نہ کسی شخص کو کھڑا کرتا ہے. اس دور میں رب کریم نے حضور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا, تحریک میں علامہ نورانی کو کھڑا کیا, علامہ عبدالستار نیازی صاحب کو کھڑا کیا, علامہ ابو البرکات صاحب کو کھڑا کیا, اسلام کے حیا کے لیے امام احمد رضا کو کھڑا کیا, اسلام کے حیا کے لیے مجدد دین و ملت حضرت مجدد الفسانی کو کھڑا کیا. اس دور میں امیر المجاہدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑا کیا. اللہ اکبر. جوں جوں اسلام کے خلاف لوگ کھڑے ہوتے جائیں گے اللہ اتنا ہی اسلام کو قوت دیتا رہے گا, اس کو توانا کرتا جائے گا. سامعین محترم, پھر ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں متفقہ طور پر پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو بڑے اتفاق کے ساتھ کافر قرار دیا گیا. برطانوی نژاد نبوت کا معاملہ اس طرح ختم ہوا. بھٹو کا نام زندہ جاوید ہوا. شورش شکست کھا گئے, ہندو شکست کھا گئے, کافر شکست کھا گئے, اسلام زندہ ہو گیا.
اللہ میری آپ کی ہم سبھی کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اسلام کے لیے ہماری خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گفتگو کا یہ دوسرا حصہ یقیناً آپ کو سمجھ آیا ہوگا، آپ نے غور سے سنا ہوگا، اپنے خوبصورت الفاظ کے ذریعے آپ بتائیے آپ کو یہ گفتگو کہاں تک سمجھ آئی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔